अस्सलामुअलैकुम। बजट एक जायज़ा के स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया इससे शदीद मुतासिर, और इस वायरस के मुतासिर होने से पूरी दुनिया में लगभग हर शख्स का एक जो तर्ज़ ज़िंदगी है पूरा, एक चाहे वो इनफरादी तौर पे हो या माशरती तौर पे ले लें, एक समाजी रवैयों में बड़ी तब्दीली आई। इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हमारे रवैयों में, हमारे तर्ज़ ज़िंदगी में, हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। पिछले जो लॉकडाउन वाला जो मामला था और उससे पहले हमने देखा कि स्पेशली ईद से पहले की अगर बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी ने स्पेंडिंग की थी तो वो अपनी ग्रोसरी के ऊपर की थी, खाने पीने की अशिया के ऊपर की थी, ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से की थी। और ऐसे में उन लोगों का भी बड़ा एहसास हुआ जो वैसे तो हर साल रमज़ान के हवाले से बात कही जाती है कि जो साहिब सरवत नहीं होते, गरीब लोगों की भूख के हवाले से, और जो एक नफ्स के हवाले से रोज़ा जो है जिसकी हमें एक सबक देता है, वो चीज़ हमने प्रैक्टिकली, न सिर्फ हमने बल्कि पूरी दुनिया में, चाहे वो मुसलमान हो या वो किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, हर किसी ने उस दर्द को, उस तकलीफ़ को, उस बेहिसी को महसूस किया। और ऐसे में हर हुकूमत ने, तमाम हुकूमतों ने आगे बढ़ के उनकी जितनी उनकी जो इस्तिताअत थी उतनी उनकी कोशिश की उनको रिलीफ देने की, दुनिया भर में जो भी मुआशरे हैं। और ऐसे में हमने ये भी देखा जो निजी शोबा है, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो NGOs हैं, वो भी खुलकर सामने आए, और ऐसे लोग सामने आए जो जिनके बारे में शायद इससे पहले गुमान भी नहीं था, क्योंकि इतनी प्रोफेशनल लाइफ्स उनकी हुआ करती थी, इतना प्रोफेशनल शेड्यूल उनका हुआ करता था। लेकिन हमने देखा कि ऐसे लोग भी इस वक्त इस कार खैर में आगे बढ़े, और कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे तौफीक दे, तो यहाँ पे लाखों मिसालें इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसे लोगों की मौजूद होंगी। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, इस निज़ाम के हवाले से बात करेंगे। इस निज़ाम का ख्वाब जो है वो देखा था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कि पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने का, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी जब बात करते हैं एक रियासत मदीना की, तो उसमें सबसे पहले एक ओनरशिप वाली जो महरूम तबके हैं उनके ऊपर दस्ते शफ़क़त रखने वाली जो है एक रियासत है। ये रियासत पाकिस्तान में किन वजूहात की बिना पर नहीं बन पा रही, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनका भी हम तस्करा करेंगे। और जो हमारे यहाँ NGOs काम कर रही हैं इस वक्त, उनकी सोच क्या है, क्या सवालात नए जन्म लिए हैं इस कोरोना के बाद मुआशी हवाले से और मुआशरती हवाले से, इसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। लाहौर स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब करीमुल्लाह अदीनी साहब। करीमुल्लाह अदीनी साहब जो हैं, आप सरपरस्त हैं एक NGO है अमानतदार के, और अदीनी साहब जो हैं पाकिस्तान के बड़े आप समझ लें कि जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं, इनका ताल्लुक़ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से, जो हुकूक़ मिल्कियत दानिश होती है उसके ये सॉलिसिटर हैं, उस हवाले से केसेस जो है वो लड़ते हैं। पाकिस्तान का बड़ा नाम, इस CEO अली एसोसिएट्स। लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि ये अमानतदार जो इन्होंने शुरू किया और जिस लेवल पे वो काम कर रही है, डे 1 से, मैं चाहूँगा कि आज उसको भी हम ज़रा आपके सामने पेश करें। फिर तारिक चीमा साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चीमा साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं ग्लोबल डोनर्स फोरम के, और उनके बैनर तले भी इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत जगहों पे जो है फिलैंथ्रोपी का काम हो रहा है, और जो मुतासिरीन है वो किसी भी हवाले से हों, उनकी मदद जो है एक मैस लेवल के ऊपर जो है वो की जा रही है। इन चीज़ों को समअप किस तरीके से हम करेंगे, क्या हमारी लाइन ऑफ एक्शन सही है, कहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हो सकते हैं, इस हवाले से एक माहिर मुआशियात जो हैं उनकी शिरकत भी आज के प्रोग्राम में ज़रूरी है। और उस हवाले से मौजूद है जनाब डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब। आप सरबराह हैं इस वक्त माहिर मुआशियात हैं, और इसी तरीके के इदारे जो है वो आप रन भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलैरी साहब आपका भी इस नशिस्त में शिरकत का। करीमुल्लाह अदीनी साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इससे पहले हमारे प्रोग्राम्स में जब भी हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से बात करना होती थी, आपको हम प्रोग्राम में बुलाते थे, और बड़ा एक मसला ही होता था डेट्स का, आपसे टाइम नहीं मिल पाता था हमें। और ये अमानतदार है, इसके लिए आप 24 घंटे अवेलेबल हैं। ये इसका सफ़र शुरू कैसे हुआ, ऐसा क्या था, मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि किस चीज़ ने इस नेक काम पे आपको और आपकी पूरी टीम को, क्योंकि मुझे पता है कि पूरी दुनिया में आपके वॉलंटियर्स जो इस वक्त मौजूद हैं वो किस तरीके से मुआवनत कर रहे हैं, ये ज़रा बताइएगा थोड़ा हमें। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान ठीक ठाक हो।
عمران ایکچولی ہوا یہ کہ بیفور لائک جب یہ لاک ڈاؤن سے پہلے جو بات ہوئی تھی تو لاک ڈاؤن سے پہلے مجھے ڈائگنوز ہوا تھا کہ مجھے ووکل کارڈ ایشو ہے. آئی ہیو ٹو کیپ کوائٹ فار 2 months. الحمدللہ اٹ وینٹ ویل, بٹ 2 مہینے جب میری بات ہوئی ہے تو اسی درمیان جب لاک ڈاؤن ہوا اور اس کے بعد میں جب ووکل کارڈ کی پرابلم تھی تو ون فائن ڈے آئی ٹک مائی موبائل اور میں جتنے میرے کانٹیکٹ تھے ان کو بیٹھ کے آئی تھاٹ آف امانت دار. تو اس وقت ود ان 2 months ٹائم آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں عمران کہ جس طرح پذیرائی ملی اور جس طرح لوگوں نے ہمارے جو والنٹیئرز جس طرح جوائن کیے ہیں, دے آر ان ہنڈریڈس فرام فیملی ٹو مائی فرینڈز, اور لوگ اسکاؤٹس اتنے لوگوں نے, جس طرح مجھے وہ زلزلے کا ٹائم یاد آ گیا جب لوگ ایک ہو گئے تھے. اس وقت کرونا میں لوگوں کو ایک ہوتے ہوئے دیکھا ہوں, اور ہم گراؤنڈ پہ جب جا رہے ہیں اس سے ہم نے جب اسٹارٹ لیا تو وی اسٹارٹ وتھ اے اسمال اماؤنٹ آف ایک اس کے بعد جب ڈونیشن اور لوگوں نے جب انٹرسٹ لینا شروع کیا, آپ یقین نہیں کر سکتے میں عمران کہ وی ور آن دی گراؤنڈ, آور ٹیم واز آن دی گراؤنڈ. دنیا بھر میں 3 کلاس ہوتی ہے, اپر کلاس, مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس. ہمارے یہاں 8 کلاسز ہیں بلو دی پاورٹی لائن. آپ یقین کریں 8 کلاسز ہمارے یہاں, بلو دی پاورٹی لائن 4 کلاسز ہیں. اچھا, میں ایسے تصویریں آپ کو نہیں دکھا سکتا, شاید آپ رو دیں گے. میں رو دیا ہوں کئی دفعہ جب میں نے جا کے لوگوں کو دیکھا. اور آئی سیلیوٹ والنٹیئرز اینڈ آل کراچائٹس جو میں کراچی میں دیکھا, کیونکہ ہم کراچی میں کام کر رہے ہیں, وداؤٹ اینی کہ نیشنلٹی کیا ہے, جینڈر کیا ہے, کرسچنز ہیں, ہندو ہیں. یہ ہم نے ہر جگہ جا کے دیکھا, فنکاروں سے لے کے ہر آدمی. اٹس واز پیتھیٹک کنڈیشن ریئلی, آئی ایم ٹیلنگ یو. یہ ٹائم کیسے سر, یہ وقت کیسے ملا, کیونکہ آپ لوگ تو بڑے مصروف, آپ کے کلائنٹس اور یہ تمام چیزیں, کورٹس, کیسز, کیسے ٹائم نکلا؟ یا یہ جو لاک ڈاؤن تھا اس نے ایک اپرچونٹی دی, اس اپرچونٹی کو اویل کیا گیا آپ لوگوں کی طرف سے؟ ہاں, لاک ڈاؤن میں ایک تو بہت اپرچونٹی ملی, پھر اوور آل بزنس کیونکہ ویسے ہی سلو تھا. تو آئی تھنک آئی اینڈ مائی ٹیم آر دا چوزن ون کہ مجھے اتنا ٹائم جا کے میں ہارڈلی اپنے بیوی کا فون بھی میرے خیال سے نہیں اٹھاتا تھا, مگر مجھے اتنا ٹائم اور ٹائم مینجمنٹ ملا کہ اب میں جو انر سیٹسفیکشن جو میری آ رہی ہے عمران, آپ یقین کرو کہ جو میری ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 1 سال آپ بول نہیں سکتے, ود ان 2 months اب میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوں, میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. ادروائز اٹ واز سو سیریس. تو یہ لوگوں کی دعائیں ہیں عمران, ہمیں یہ وقت مل گیا کہ ہم سوسائٹی کو پے بیک کریں یار. اٹس ٹرو, یہ شہر نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اور جتنے والنٹیئرز ہیں میں سب کو سلوٹ کرتا ہوں, اور جتنے این جی اوز ہیں سب کو میں یقینی طور سے یہ تجربات جو ہیں وہ زندگی بھر کے لیے ہیں. جناب طارق چیمہ صاحب, اس وقت اس لیے ضروری سمجھا پہلے رکھنا کریم اللہ دینی صاحب کو کہ ایک انہوں نے کیا سوچا, کیا محسوس کیا, اور ان تمام فیزز سے آپ غالباً بہت عرصے سے پہلے سے گزرے اور آپ کا کام جو ہے وہ اور بڑے لیول پہ ہے اور میس لیول پہ ہے. ذرا بتائیے گا کہ اس وقت پوری دنیا کو کس طریقے سے دیکھا آپ نے اس کرونا پینڈیمک میں؟ دیکھیے, اس وقت جو پینڈیمک ہے اس کا اثر جو ہے وہ صرف ایک ملک تک محدود نہیں, ایک سوسائٹی تک محدود نہیں ہے, اور پھر یہ ہے کہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ غریب کے لیے ہے تو امیر کے لیے نہیں ہے. کووڈ کے اثرات جو ہیں اس وقت پوری عالمی سطح کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں, کسی طاقتور ملک سے لے کے کمزور ملک تک, غریب سے امیر تک, بوڑھے سے جوان تک, سب اس کا شکار ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو حکومتوں کی ذمہ داری ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. ظاہر ہے پوری دنیا کے لیے آپ ایک اسٹریٹجی شاید استعمال نہ کر سکیں, لیکن ہر ملک کو اپنے شہریوں کے لیے اور کووڈ-19 کے وجہ سے جو ان کے اوپر اثرات آئیں گے اس کو کیسے حل کرنا ہے, اس کے لیے ایک بہت ہی سنجیدہ اور جو ہے وہ کاوش کی ضرورت ہے. میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا. پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ایون کووڈ کے رسپانس کے بارے میں
وہ ہم آہنگی نہیں نظر آئی جو کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ نہ یہ صوبائی مسئلہ تھا نہ یہ قومی مسئلہ ہے، یہ ایک عالمی اور انسانی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک اب اس کی وجہ سے جو بہت ساری مزید غربت میں اضافہ ہوگا جس کا ادیمی صاحب نے ذکر کیا، مختلف جو ہیں وہ تہیں موجود ہیں، اور اس کی صورتحال اب بہتر ہونے کی بجائے بگڑنے کا شدید اندیشہ ہے، اور اس لیے یہ ایک وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی ساری پالیسیز کو، وہ پالیسیز جو پاورٹی ریڈکشن پہ یا سوشل سیفٹی نیٹ کے اوپر مرکوز ہیں، ان کو بیٹھ کے دوبارہ دیکھا جائے، اس کے اندر اس کو مربوط بنایا جائے تاکہ صوبے اور وفاق ایک پیج کے اوپر ہوں، اور اس پالیسی کے اندر باقی وہ سارے ادارے جن کا اس کے اندر کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے ان کو اکٹھا بٹھایا جائے۔ پاکستان میں پالیسی پہ کام ہو رہا ہے، ریفارمز پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، جن کے ایک ریپریزنٹیٹیو ہمارے ساتھ اس پینل پہ بھی ہیں، لیکن ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا اور اس ساری پالیسیز کو سائلوز میں رہنے کی بجائے ایک جو ہے وہ قومی سطح کے اوپر جوڑنا، اور اس کے اوپر سب کا ایک ہی پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ سب کا ایک ہی پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ چلتے ہیں اس وقت ڈاکٹر عابد سلیری جو کہ سربراہ ہیں SDPI سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ایک خالصتاً عالمی مسئلے کو، انسانی مسئلے کو ہم نے پاکستان میں وفاقی اور صوبائی مسئلہ جو ہے وہ بنا کے پیش کیا، انفارچونیٹلی اس کو مس ہینڈل کیا گیا، جس کے اثرات بہت خراب ہو سکتے ہیں، بلکہ ظاہر ہے کہ اس وقت وہ نوشتہ دیوار ہیں، اس وقت تو ہماری یہاں پیک نہیں آئی ہے۔ کتنا مس ہینڈل اس کو کتنا گیا، پہلے تو میں یہ جانوں گا ڈاکٹر عابد سلیری صاحب۔ دیکھیے عمران، میرا خیال ہے کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اس کو اکثر ممالک نے مس ہینڈل کیا، جو کہ یہ لرننگ بائی ڈوئنگ تھا۔ اگر ہم امریکہ جی ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں آ پا رہی ہے۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 پلیز بولیے۔ میں عمران یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اس کو دنیا کے اکثر ممالک میں مس ہینڈل کیا گیا۔ اگر آپ امریکہ کی مثال ہی لیتے ہیں تو وہاں پہ نیو یارک کے گورنر، نیو یارک کے میئر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان تینوں کی ویو لینتھ ابھی تک آپس میں میچ نہیں کر پا رہی، اور انہوں نے شروع میں کافی کنٹراسٹنگ سٹیٹمنٹس جو تھیں تینوں کی طرف سے آتی رہیں۔ تو یقینی طور پہ ایسا پاکستان میں بھی ہوا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا ہونے کے بعد چیزوں پہ سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ باقی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں، اس پہ سٹبن ہونے کی بجائے جو ریشنلٹی ہوتی ہے وہ پریویل کر جاتی ہے۔ امریکہ میں دیر سے پریویل کی لیکن کر گئی۔ پاکستان میں ابھی تک ہم وفاق اور سندھ اسپیشلی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے میں مصروف ہیں، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے جو ہفتے ہیں، اور جو کہ یقینی طور پہ یہ اس پینڈیمک کے حوالے سے زیادہ سیریس ہوں گے، اور اسپیشلی جو بجٹ کا ہفتہ ہے اس میں کتنی زیادہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ میچورٹی دکھا سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کا موقف جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اور اپنا موقف جو ہے سمجھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آگے آنے والے دن جو ہیں یہ ہر دنیا نے اس کو بہت سیریسلی لیا۔ ڈفرینس آف اوپینین پوری دنیا میں ہر جگہ پہ موجود تھے، لیکن کسی ایک پوائنٹ پہ جا کر وہ متفق ہوئے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسا اب تک دیکھنے میں نہیں آیا ہے۔ ایک بریک کی طرف چلیں گے، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بات کر رہے ہیں کووڈ کے بعد کی صورتحال، اسپیشلی لاک ڈاؤن، اور اب آگے جو حالات ہیں اس میں کس طریقے سے یہ جو لوگوں کے ساتھ تعاون کا سلسلہ ہے، اس کو کیسے حکومت اور جو سماجی تنظیمیں ہیں، فلاحی تنظیمیں ہیں، فلاحی ادارے ہیں، یہ کس طریقے سے جو ہے آگے لے کر چلیں گی۔ جب وزیر اعظم بات کرتے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے تو ان کا یہ واضح اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کے حالات، پاکستان کی چاہے وہ معاشی حالات کے حوالے سے بات کریں، دنیا سے مختلف ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے اس کا بڑا ایک پورشن جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے۔ دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے جو ویسٹ اسپیشلی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ ڈاکیومنٹیشن کا ایک بہت بڑا ان کے پاس جو ہے وہ اسکیل موجود ہے۔ پاکستان میں یہ چیز مسنگ ہے۔
اس چیز کے نہ ہونے کو کتنا زیادہ فیل کیا گیا؟ کریم اللہ دینی صاحب، جب بات کی جاتی ہے معیشت کی دستاویزی نہ ہونے کی، تو اس کو کس طریقے سے آپ نے محسوس کیا؟ کیونکہ کچھ نمبرز آپ کے پاس نہیں تھے، لوگوں نے خود اپروچ کیا ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو اپروچ کرتے، آپ کو پتا ہوتا کہ کون جو ہے وہ ڈیلی ویجرز ہے، کون جو ہے، اور جن 8 اسپیشلی آپ نے یا 4 کیٹیگریز کی بات کی بلو دی پاورٹی لائن، اس پہ کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ میں چاہوں گا ذرا شیئر کریں۔ عمران دیکھیں، میں آپ کو ویسے فرینکلی اسپیکنگ وی ور آن دی گراؤنڈ، اب میں کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ایسا نہیں دینا چاہتا کہ حکومت، سندھ حکومت یا وہ، مگر بات اصل میں یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ اینڈ واٹ وی ڈو ان اے فوٹو سیشن اور ان اسٹیٹمنٹس۔ گراؤنڈ ریالٹی بہت خراب ہے۔ آپ عمران یقین کریں، یہ فلاحی تنظیمیں سب ایک بھی ہو جائیں نا، ہم ہارڈلی 10% آف دی نیڈ پورا کر سکیں گے، جتنی بڑی فلاحی تنظیم ہے۔ مگر آپ ان کو اپریشیٹ کرنا بھی سیکھیں، چاہے ہاسپٹلز ہوں، چاہے کلینکس ہوں، چاہے ڈاکٹرز ہوں۔ یہاں پہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، اگر یہ 3 مہینے لوگوں نے نہیں سنبھالنا ہوتا، آئی ایم ٹیلنگ یو، میں کراچی کے بارے میں کم سے کم کہتا ہوں کہ اس طرح کا سول وار ہوتا، لوگ باہر نکل آتے جو امریکہ، اور وہاں پہ تو ایک صرف گورنمنٹ کے خلاف تھا یا بلیکس اینڈ وائٹ پہ تھا، وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ پہ بھی نہیں تھا۔ یہاں پہ ڈائریکشن آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کس ڈائریکشن میں کراچی میں پھر ہنگامے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایویلیویٹ نہیں کر رہے ہیں اس بات کو۔ یہ آپ سمجھیں کہ ان لوگوں نے لوگوں کو پیٹ بھرا ہے، اللہ کے جو بھی اللہ کی مرضی تھی، مگر کسی طریقے گلی گلی جا کے کہ لوگ اگر جس کا بیٹا مر رہا ہو اور بھوک سے وہ روڈ پہ آتا ہی آتا ہے، ذرا سے بھی چھوٹی سی چیز اتنی بڑی ٹریگر ہوتی کہ آپ کراچی منی پاکستان ہے، یہاں پہ کوئی بھی آدمی کسی بھی ڈائریکشن کے اوپر اس کو ٹرن کر دیتا ہے۔ سو وی ہیو ٹو بی سیریس عمران، چاہے گورنمنٹ فیڈرل ہو یا پروویشنل۔ آئی ایم ویری سوری کہ یہ سیریس نہیں ہے، یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، گراؤنڈ پہ آ کے کھیلیں۔ گراؤنڈ پہ کچھ اور دیوار پہ کیا لکھا ہے وہ پڑھیں آپ لوگ۔ یہ I become ایموشنل جب میں دیکھتا ہوں لوگ ایک بریانی کے لیے، ایک اس کے لیے عورتیں جب پیچھے بھاگتی ہیں نا عمران، آپ اگر میں کوئی آپ کو ویڈیو بھیجوں گا آپ رو پڑیں گے۔ ایک چھوٹے کمرے میں 6 آدمی رہ رہے ہیں، اور وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہے، چاہے وہ غبارے بیچنے والا ہو، چاہے وہ ٹھیلے والا ہو، یار سب بے روزگار ہیں اور ان کا ڈیلی کے اوپر کام چلتا ہے۔ یہ 3 مہینے ان فلاحی تنظیموں نے بہت کام کیا، گورنمنٹ نے کیا ہوگا، مگر یہ اللہ کا خاص احسان ہے کریم صاحب، اللہ کا خاص کرم ہے اس ملک میں کہ اس ملک میں چھپا بھی ہے، اس ملک میں ایدھی بھی ہے، اس ملک میں SIUT بھی ہے، اس ملک میں انڈس ہاسپٹل بھی ہے، اس ملک میں اتنے بڑے بڑے JDC ہے، اس ملک میں جتنی فلنتھرپی پاکستان میں ہوتی ہے اتنی شاید دنیا میں کسی اور ملک میں نہ ہوتی ہو۔ تو یہ حکومت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی، لیکن اگر یہ سماجی تنظیمیں، فلاحی تنظیمیں نہ ہوتیں تو صورتحال بہت خطرناک تھی۔ چیمہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، جو میرا بنیادی سوال تھا کہ ویسٹ میں یا ڈیولپ کنٹریز میں اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو وہاں پہ حکومت کے پاس نمبرز ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کے سوشل کارڈز وغیرہ، ان کا ایک ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ ڈیٹا ہماری حکومتوں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہماری اکانومی کا بڑا حصہ انڈاکیومنٹڈ ہے۔ کیا یہ نیڈ آف دا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس طرف آگے بڑھیں اور یہ ایک بہت بڑا لیسن اس پینڈیمک سے ہم لیں؟ اس پہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک بات کی تعریف کرنی چاہیے کہ پاکستان نے نادرا کا تجربہ خاصا سکسیسفل کیا، اور اس کے بعد پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کچھ کام ہوا، اور اب اس کو احساس کے پلیٹ فارم کے تحت جو ہے وہ انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس پوٹینشل بھی ہے، ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے کہ ہم ایک جو ہے وہ کمپریہنسو ڈیٹا کی طرف چلیں، اور اس طریقے کو، اور آج کل کی ٹیکنالوجی کی دور میں، اور پھر پاکستان کا اپنا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کیپیبلٹیز اس لیے کافی ہیں کہ ہم میرے خیال میں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ایک نیشنل رجسٹری کے اوپر کام کریں جو لو انکم اور لو جو ہیں ڈیلی ویجرز کے لیے ہمیں بہت فائدہ دے سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جیسا کہ ادیمی صاحب نے کہا اور آپ نے بھی کہا کہ پاکستان بہت ایک جینرس قوم ہے اور اس میں بہت ساری سخاوت موجود ہے، اور یہ واقعی صحیح بات ہے کہ اگر اس وقت جو ہیں وہ گلیوں میں رضاکار اور یہ جو تھیں چیریٹیبل آرگنائزیشنز، یہ تنظیمیں
اگر گلیوں میں نہ آتی تو اس کا جو برڈن تھا وہ بالکل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ بھی تھا. اور میں یہ واقعی یہ کہوں گا کہ ہمیں پاکستان کے اندر پاورٹی کو ہمیشہ ایک جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. ہم صرف نیشنل سیکیورٹی اکراس بارڈر نہیں ہوتی, نیشنل سیکیورٹی انٹرنل بھی ہوتی ہے, اور اس کے اندر اگر پاکستان کے اندر آج ریشل ڈیوائڈز موجود ہیں, اگر اس کے علاوہ کچھ اور جیوگرافک ٹینشنز ہیں, اس کے بنیاد کے اندر بھی آپ کو پاورٹی نظر آئے گی. اور اب جو کہ بجٹ کی آپ بات کر رہے تھے اور یہ بجٹ کی زمانہ بھی آ رہا ہے, تو اس میں میری یہ درخواست ہوگی کہ ہم اس وقت بجٹ بناتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ ہم کس طریقے کے ساتھ رضاکارانہ تنظیموں کو, رفائی اداروں کو کس طریقے کے ساتھ انسینٹیو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا رول زیادہ سے زیادہ پلے کریں. تو اس بارے میں اگر آپ کے پاس وقت ہوگا تو میں اس پہ دوبارہ بات کروں. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں, ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 2-3 پوائنٹس تھے. پہلے تو یہ کہ جو پاورٹی ہے اسے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے, جو اس کی ڈیمانڈ ہے. پھر بات ہوئی کہ اس وقت جن فلاحی تنظیموں نے کام کیا اور حکومت کے ساتھ تعاون کیا ان کے لیے بجٹ میں کیا کیا جا سکتا ہے. پھر پی ایس ڈی پی فنڈز کے حوالے سے, سوشل سیفٹی نیٹس کے حوالے سے, اینڈ ابو آل جو میرا بنیادی سوال سب سے پہلا یہی ہے کہ اس وقت معیشت کا دستاویزی نہ ہونا کتنی بڑی رکاوٹ بنا ہے ہمیں خود اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی خدمت کرنے کے لیے. جی بہت شکریہ عمران. دیکھیے میں پہلے اس سے جو نیشنل نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے اس سے شروع کرتا ہوں بات. جو شاید بات ہے کہ اس وقت نیشنل سیکورٹی ڈویژن موحد یوسف جو ہے انہوں نے اپنے پاس جو اسٹریٹجک پلاننگ سیل ہے اس پہ ایک پورا گروپ جو ہے وہ اس پہ پاورٹی کو, فوڈ انسیکورٹی کو ایز نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹ دیکھنے کے لیے بنا رکھا ہے. اور اس گروپ کی کافی ساری تجاویز جو ہیں وہ بجٹ کے لیے بھی منظور کی گئی ہیں, اور اس گروپ کی بہت ساری تجاویز متعلقہ منسٹریز اور اداروں کو بھی بھیجی گئی ہیں. مجھے اس کا اس لیے پتہ ہے کہ میں اس گروپ کا ممبر ہوں اور ہمیں تقریباً پچھلے 3 مہینے میں ہم 4 دفعہ مل چکے ہیں. تو یہ دیر آئے درست آئے ہے, وہ کہ تاخیر سے شروع ہوا, لیکن اس پہ حکومت کو بالکل اس چیز کا ادراک ہے کہ ہمیں خطرہ کسی ایٹمی طاقت سے نہیں, ہمیں خطرہ جو ہے وہ جو نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس ہیں ان سے بھی ہے. اور ہمیں جہاں اپنی سرحدوں کو مضبوط کرنا ہے وہاں پہ سرحدوں کے اندر جو اس وقت سماجی تفریقات کی وجہ سے جو پرابلمز بن رہی ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے. دوسرا جو بات یہاں پہ ہو رہی تھی اکانومی کی ڈاکومنٹ نہ ہونے کی, میں آپ سے بالکل متفق ہوں. اگر اکانومی ڈاکومنٹڈ ہوتی تو شاید اتنا کچھ جو ہمیں تکالیف سہنا پڑی بینیفیشریز ٹارگیٹنگ کے لیے وہ نہ کرنا پڑتی. لیکن پھر بھی گلاس جو ہے وہ 1/2 فل ہے. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا ہے ان کے پاس ایک نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری موجود ہے جس کو کہ ابھی اپڈیٹ بھی کیا جا رہا ہے. پہلے اس میں یہ تھا گھر گھر جا کے سروے کیے گئے تھے. پہلے صرف جو 13 سکور تک کے لوگ تھے ان کو ریلیف دے رہے تھے, وہ احساس کا فیز 1 تھا. اس کے بعد 13 سے بڑھایا گیا اس تھریش ہولڈ کو. اب میرا خیال ہے تقریباً 21 یا 22 تک اس کو لے کے آگے ہیں, لیکن یقیناً یہ کافی نہیں ہے. احساس کی اس وقت 4 کیٹیگریز جو ہیں وہ رول آؤٹ ہو چکی ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ وہ موقع ہے جس میں ہمیں جو منیمم یونیورسل سوشل پروٹیکشن ہے اس کی طرف جانا چاہیے. اور وہ جو یونیورسل سوشل پروٹیکشن ہے وہ ہمیں بلوچستان میں جو فارمر فاٹا اور گلگت بلتستان ان اضلاع میں ہم پائلٹ کے طور پہ شروع کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے دیکھیں. اور ہر گھر کو ہیلتھ اور ان امپلائمنٹ کے لیے ہمیں رجسٹر کرنا چاہیے, خواہ وہ امیر ہے خواہ وہ غریب ہے. اس میں سے جو لوگ رضاکارانہ طور پہ نہ لینا چاہیں ان کو نہ پے کیا جائے, لیکن ایک رجسٹری جو ہے وہ ہونی چاہیے. یعنی یہ ریاست کا طرف سے یہ عوام کو ایک ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صحت پہ ان امپلائمنٹ پہ پے کرے. اور یہ یونیورسل سوشل پروٹیکشن کا ایجنڈا جو ہے یہ اگر ہم اب شروع نہیں کریں گے اس پینڈیمک میں تو شاید کبھی بھی ہم اس پہ عمل درآمد نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس نے ہمارے طرز زندگی کو, طرز سیاست کو, ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا. اور جو کانسیپٹ ہے جو کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانے میں جو ایشوز ہیں, جو پرابلم ہے اس وقت, اگر یہ نجی شعبہ یا یہ
NGOs نہ ہوتی تو اس وقت جو بات کی جا رہی تھی لوگوں کے بھوک و افلاس کے حوالے سے، طبی سہولیات کے حوالے سے، یہ ایک بہت ڈراسٹک صورتحال ہے. ہمیں خود سے آگے بڑھنا ہوگا، پاکستان کے ہر شہری کو آگے بڑھنا ہوگا، اور اس حوالے سے جو ڈاکیومنٹیشن کی ڈرائیو حکومت جب کبھی بھی چلاتی ہے، چاہے وہ شناختی کارڈ کی شرط کے حوالے سے چلاتی ہو، کاروبار کے حوالے سے چلاتی ہو، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو معیشت کو ڈسپلن کرتی ہیں. یہ وقت نے ثابت کیا، اس پینڈیمک نے، اس وبا نے یہ ثابت کیا کہ ان حالات میں چونکہ ہم یہ لیپس کرتے تھے، لہٰذا ہمیں اس کا نقصان زیادہ ہوا. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، اس وقت بات کی جا رہی ہے پاکستان میں اس پینڈیمک نے کس طریقے سے ہمارے سماجی رویوں کو تبدیل کیا، اور آگے کس طریقے سے ہمیں کون سی چیزیں ایسی کرنی ہے کہ جس میں اس سے کوئی نہ کوئی سبق ہم سیکھیں. تو بات کی جا رہی ہے پاکستان میں فلاحی تنظیمیں، نہ صرف پرائیویٹ سیکٹر فلاحی تنظیمیں بلکہ ہمارا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، وہ بھی پاکستان میں اس وقت کافی آگے ہے. CSR ایکٹیویٹی ہر کمپنی کے لیے جو ہے وہ آلموسٹ لازم ہے کارپوریٹ سیکٹر میں، جیسے آپ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کہتے ہیں. ادینی صاحب، ایک اچھا نظام موجود ہے، قانون موجود ہے، امپلیمنٹیشن چاہیے. آپ کے پاس فنڈز وہاں سے بھی موجود ہیں، آپ کے پاس ایک لائن آف ایکشن بھی ہے، لیکن وہ ساری چیزیں انٹیگریٹ نہیں ہو پا رہی، سنک نہیں ہو پا رہی ہیں اس پورے سسٹم میں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ CSR ایکٹیویٹیز ہے، آپ کے پاس پرائیویٹ NGOs جو ہیں آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں، حکومت بھی اپنی سی کوشش کر رہی ہے، تو پھر یہ ردھم کیوں نہیں بن پا رہا ہے؟ عمران دیکھیں، فرینکلی اسپیکنگ میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں کہ جب یہ NGO ہم بنانے کے لیے، ٹرسٹ بنانے کے لیے گئے، اتنے بوٹل نیکس ہیں، اتنی ڈسکریجمنٹ ہے کہ ہم کسی طرح یہ نہیں بنا پائیں. اچھا، ہمیں یہ کام آسان کرنا چاہیے. پھر جب میں بینک اکاؤنٹ کھولنے گیا تو ایوری بینک ریجیکٹڈ ٹو ہیو اے ٹرسٹ کا اکاؤنٹ. ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے، لیگلی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. آئی بینگ اے لائر آئی ہیڈ ٹو گو ٹو دی کورٹ. مجھے تھریٹ ان کو لیگل نوٹس کا بتانا پڑا، تو انہوں نے جا کے پھر میرا ابھی بینک اکاؤنٹ کھولا. مگر اور پھر مجھے دنیا بھر سے اوورسیز پاکستانی میں سلام کرتا ہوں، US کینیڈا، انہوں نے دل کھول کے زکوٰۃ کے علاوہ جتنی پیسے دیے اور جس طرح انہوں نے کوآپریٹ کیا، دے لو دیئر کنٹری. یار ہمیں یہ بوٹل نیکس عمران ختم کرنے ہوں گے، یہ بلیم گیم ختم کرنا ہوگا. یہ ٹرسٹ کو ایزی بنائے چیزوں کو. لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں، لوگ بڑے بڑے ہاسپٹل، وہاں سے لوگ مجھے پیسے نہیں بھیج سکے، امریکہ سے بہت سارے لوگ کہ یار وہ مجھے پرابلم ہو جاتی ہے، ہم یہاں سے نہیں بھیجتے ہیں. اس کو ایزی کرنا تو گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے یار. یہ تو کر سکتے ہیں، ہم ان سے مانگ تو کچھ نہیں رہے، ہم تو دے رہے ہیں ہم لوگوں کو یار، اور خود ہی سیلف ہیلپ بیسس پہ کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں ہر آدمی برا نہیں ہے یار، بہت اچھے لوگ ہیں. لوگ آؤٹ آف دی وے جانا چاہتے ہیں، لوگوں میں ہمدردی ہے لوگوں میں. چیمہ صاحب، آپ کو اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوئے جو کریم صاحب بتا رہے ہیں NGOs کے حوالے سے، ان کی اکاؤنٹس کھولنے کے حوالے سے، اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے؟ یہ تو بڑے مسئلے ہیں پھر. دیکھیے، جن ملکوں میں فلانتھراپی بہت ایڈوانس ہے، وہاں آپ کو پالیسیز بڑی فیوریبل ملیں گی. پاکستان کے اندر ایک مسئلہ جو آپ نے پہلے بھی سب نے بات کی کہ دستاویزی معیشت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہماری جو NGO سیکٹر ہے اس کے اندر بھی ریکارڈ کیپنگ، اور پھر جو پیسہ چاہے وہ بیرون ملک سے آئے، وہ جب آتا ہے تو اس کے لیے ایک ایسا دستاویزی نظام جب تک نہیں ہوگا تو حکومت پاکستان سر بڑی معذرت کے ساتھ ایک پرسپشن یہ ہے کہ NGOs جو ہیں وہ فورن فنڈڈ NGOs ہوتی ہیں، ان کے مفادات کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے، ان کا ایک ایجنڈا لے کر آگے چل رہی ہوتی ہیں. یہ انفارچونیٹلی ہمارے ذہنوں میں ایک سوچ ہے. جی نہیں، دیکھیے کچھ جگہوں پہ ایسی حقیقت بھی ہے. میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اگر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے تو ہمیں سارے کنسرنز کو، چاہے وہ NGO سیکٹر کی طرف سے ہوں، چاہے وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوں، چاہے وہ انٹرنیشنل ڈفرینٹ جو باڈیز ہیں ان کی طرف سے ہو، ان کو سامنے رکھنا ضروری ہے. اگر ابھی آپ اس وقت دیکھیں کہ پاکستان کا پالیسی فریم ورک ٹورڈ چیریٹیبل سیکٹر جو ہے، رفاہی اداروں سے متعلقہ جو پاکستان کی پالیسیز ہیں، اس کے اندر ایک طرف ہم ان کو ڈیوٹی ایگزمپشن اور سبسڈیز دیتے ہیں،
لیکن وہ اکثر ان بڑی آرگنائزیشن کو مل جاتا ہے جن کے گورنمنٹ ریلیشنز بہتر ہیں, جو زیادہ مؤثر ہیں, جو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو ایسی سہولیات جو ہیں وہ سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر جو نان پروفٹس ہیں, جو رفاہی ادارے ہیں, ان تک نہیں پہنچتی. اس کے علاوہ ایک دنیا میں بڑا معقول نظام ہے کہ اگر آپ ایک فرد ہیں, اگر آپ انڈیویجولی کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے اپنی ٹیکس ڈیڈکشن جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اپنی ٹیکس ریٹرن کے ساتھ. اس کے اندر بھی پاکستان میں وہ نظام بڑا کمپلیکس ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت میں خاص کر کے سوشل سیفٹی نیٹ جو ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی ادارے ہیں ان کو اور ایف بی آر کو مل کے اس پہ بیٹھنا چاہیے ہوگا کہ ہمیں ایک مسئلے کو انتہائی آسان بنانا ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی فرد پاکستان کے باہر سے پیسہ بھیج رہا ہو ملک میں یہاں سے کسی کو چیریٹی دے رہا ہوں, ایک نظام کے ذریعے جب وہ جائے گی تو اس کا دستاویزی ثبوت بھی ہوگا. پھر ہمیں جو ہے وہ فیٹف کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ ہم گرے لسٹ میں جائیں گے یا وائٹ میں رہیں گے. یہ چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اپنا نظام این جی او کے طور پہ بھی, مثلا میں اپنی بات کروں گا, ہم جو ہے ہماری پالیسی ہے کہ ہم نے کیش ایکسیپٹ نہیں کرنا جی, اور جس کسی سے ہم نے کوئی ڈونیشن لینی ہے اس کا ڈاکومنٹری پروف بہت ضروری ہے. اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ڈسکلوجر کا. لیکن پاکستان کے اندر لوگ خود بھی اس کو بڑے کیجول طریقے سے پیسہ دیتے ہیں, این جی او سیکٹر بھی بڑے کیجول طریقے سے پیسہ لے لیتی ہے, اور اس کے اندر ایک میجورٹی جو ہے, میں بالکل اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن گورنمنٹس کو جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ اکاؤنٹیبل بنائیں گے تو ان کے پاس اس چیز کو ثابت کرنے کوئی طریقہ نہیں کہ ہماری جو گیونگ ہے, ہمارا جو پیسہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ صحیح طور پہ لگ رہا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو یا یورپ ہو, وہاں بھی چیریٹیبل گیونگ کے اندر میل پریکٹسز ہوتی ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ہمارے ملک میں یہ پرابلم ہے, لیکن ان کا ایک نظام بنا چکے ہیں. جی ڈاکٹر عابد سلیری سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا. اوکے ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کی جا رہی تھی اس وقت پالیسیز کے حوالے سے, اتنی کنڈیوسیو پالیسیز نہیں ہے, بہت این جی او کے رجسٹریشن میں پرابلم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو کوڈ آف کنڈکٹس ہیں وہ بڑے مشکل ہیں. ناؤ پاکستان ہوا اور دیگر خطے کے جو آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری کی بھی اگر بات کریں تو ہر سال چاہے وہ طوفان ہو, سیلاب ہو یا اور کوئی وبا, بڑے ڈونیشنز آتے ہیں, بہت بلینز آف ڈالرز کی جو ہے ان کی مدد کی جاتی ہے. کیا یہ مدد کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا یا وہ خود بھی اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے لیے کوئی نظام بنائیں گے؟ ہم اس میں کہاں کھڑے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی عمران, پہلے تو میں جو این جی اوز کی بات کی جا رہی تھی, یقینی طور پہ اس میں چونکہ ایس ٹی پی آئی خود بھی ایک این جی او کے طور پہ رجسٹرڈ ایک تھنک ٹینک ہے, بہت سے میجورٹی اس میں جو ہیں وہ جینین لوگ ہیں. لیکن نہ صرف یہ کہ اس پہ دو طرح کے اعتراضات آ رہے تھے, ایک تو فارن فنڈنگ کے حوالے سے, دوسرا جو اس میں ملیٹنٹس کو جو پیسہ جا رہا تھا وہ بھی بدقسمتی سے فلاحی تنظیموں کے نام پہ جا رہا تھا. ہماری قوم جو ہے وہ چیریٹی کرنے میں تو بہت آگے ہے, لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ جو چندہ مانگا جا رہا ہے وہ ٹھیک جگہ پہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. ہم اللہ کے نام پہ پیسہ دینے کو ہر وقت تیار ہوتے ہیں, اور یہ ایک میجر اس میں سکم رہا جو کہ فاٹف میں بھی ہمیں بھگتنا پڑا, اور اس کی وجہ سے بھی یقینی طور پہ جو این جی اوز کے رجسٹریشن کے رولز سے وہ سخت ہوئے, لیکن ان کو آسان ہونا چاہیے. جو دوسری آپ نے بات کی, تو دیکھیے اس وقت اگر ہم دنیا میں 2-3 ماڈل دیکھتے ہیں, ایک ہمارے پاس ماڈل ہے مارشل پلان کا. ورلڈ وار 2 کے بعد امریکن سپورٹ کے ساتھ یورپین جو اتحادی ممالک تھے ان کے لیے امداد دی گئی, اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو وار ریڈن یورپ تھا آج وہ کہاں پہنچ گیا. اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو دوسرا ماڈل آتا ہے جو کانگو ہے, صومالیہ ہے, یا ایون ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان ہے, یہاں پہ کہ پچھلی 2 دہائیوں سے غیر ملکی امداد جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اب وہ اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں ہو سکے وہ یہ ممالک, اور حال ہی میں نوبل لاریٹ ابھیجیت بینرجی نے جو اپنا ایک ایسے لکھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف بیرونی امداد جو ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہوتی ہے. اصل چیز جو بیرونی امداد کے ساتھ ہے وہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ کتنی فعال ہیں, وہ کتنی ایفیشینٹ ہیں, اور ان کی جو ریٹ آف اسٹیٹ ہے وہ کتنی لیجیٹمیٹ گنی جاتی ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کانگو, صومالیہ یا افغانستان بن جائیں, یا آپ مغربی یورپ کے ممالک کو شامل کر لیں. باہر سے امداد تو آپ کو مل رہی ہے, پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, کوئی بھی ملک ہے, لیکن اگر آپ اپنا نظام مملکت جو ہے اور ریٹ آف اسٹیٹ جو ہے اس کو ایفیشینٹ کر لیتے ہیں, اس کو ٹرانسپیرنٹ کر لیتے ہیں, تو
تو یقینی طور پہ آپ اس امداد کو ایک جمپنگ پیڈ کے طور پہ استعمال کر کے ٹھیک آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اتنا وسیع ایک مضمون ہے کہ اس میں ایک پروگرام جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر پائے گا. وقت کی قلت اس وقت سامنے آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ کریم اللہ دینی صاحب, طارق چیمہ صاحب اور ڈاکٹر عابد سلیری صاحب, آپ تینوں حضرات کا. آج کے پروگرام سے جو ایک نتیجہ ہم نے اخذ کیا, سب سے پہلے پاکستان کی معیشت کو دستاویزی ہونا اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. معیشت دستاویزی ہوگی تو چیزیں بہت آسان ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.